बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, पिछले ही हफ्ते 26 जून को पूरी दुनिया में मनशियात से निजात का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान को भी इस हवाले से बेपनाह चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। अपनी यूथ को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने तलबा को मनशियात की लानत से बचाने के लिए आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में ANF और पुलिस की ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि मनशियात फ़रोशों पर नज़र रखें और मुल्क को मनशियात फ़रोशों से पाक करें। इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में एक पुलिस वाले को दावत दे रखी है। वैसे उनके साथ एक वार्डन भी हैं। आइए ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू द शो जी। वालेकुम जी, की हाल ने जनाब? वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइए आप। जनाब मेरा चौरी नसीब जनाब, पछाणिया नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਨਾਬ। मुझे क्यों रोकेगा? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ की, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 100-200 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ऐसा कोई काम ही नहीं करता कि मुझे 100-200 देने पड़े। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ। अच्छा, आपका तारुफ जी? वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। मुझे इसी बात का इंतजार। उम्मीद है ना शायद आपका नाम। अल्लाह आपको जिंदगी दे, मैं भी आपका फैन हूं। हारून उर्फ कोमी। अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे भी कुछ सवालात करने हैं मुझे पता था मुझसे सवाल करें। पहले ये बताइए कि 70 लाख लोग जो हैं, अभी मैं देख रहा था डॉन की रिपोर्ट कहती है कि 70 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मनशियात में मुब्तला हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो ANF की ये जिम्मेदारी है, मगर आपकी मुआवनत के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि नशे से पाकिस्तान जो है वो छुटकारा हासिल कर सके। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖੋ ये क्या तशद्दुद क्यों कर रहे हैं आप? ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵੇਚਦਾ भी। वो कुछ भी कर रहा है, आपका काम है कि उसको पकड़ना, केस बनाकर अदालत के हवाले करना। आई हेट तशद्दुद। आप तो सॉफ्ट आदमी लगते हैं। आपको अभी अंदाजा नहीं। हम अगर शायरों को पसंद करते तो सॉफ्ट ही होंगे ना। आपको पता है जिस इशारे पे मैं खड़ा होता हूँ, वो जब इशारा रेड होता है ना तो आपकी तस्वीर नजर आती है। क्या मतलब? मैंने उसमें एडजस्ट की हुई है। वैसे ही आपने व्हाइट कोट कहाँ से लिया? ये मैंने भी आपके लिए पसंद किया क्या पसंद किया आपने? कोट पिंक कलर का है, आपको बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं पहनूंगा। आपको बहुत अच्छा लगा, वाइट वाइट हाथ पिंक कोट। अच्छा जी, ये कौन साहब है? ਨਸ਼ਈ यार आप तशद्दुद क्यों ਨਸ਼ਾ कर- ਵੇਚਦਾ, आप हाथ चलाए बगैर बात नहीं कर सकते। ਆਈਸ ਵੇਚਦਾ, ਆਈਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਇਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਓਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਛੱਡੀ वैसे बाबा सारे आपने दानेश्वर बिठाए। अच्छा देखिए, डॉन की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 70 लाख पाकिस्तानी जो इस वक्त नशे की लत में मुब्तला हैं। तो बड़ा चैलेंज ये है इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी को, ये जो सिंथेटिक नारकोटिक्स है इसका यूजेज जो है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और पहले तो ये सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद था और यूथ में और स्टूडेंट्स में ये पॉपुलर था। अब नया चैलेंज ये आ रहा है कि जो मुजाफात हैं उनमें भी आइस और मैथ की फरावानी होती जा रही है। ਆਹੋ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੰਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਪਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦੇ। उस सिलसिले में आपने क्या किया है? ਬੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। क्या कारकर्दगी? आप तो सिर्फ तशद्दुद कर रहे हैं उस पर। ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ यार खुदा का खौफ करो, फिर वही हरकत कर रहे हैं आप। बाबा मारो जितना मर्जी, अलाओ मत, मेरा नशा उतर रहा है। ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ। यहाँ तो तशद्दुद का मौसम शुरू हुआ है। मैं अगले प्रोग्राम में ना आ जाऊं। नहीं, मुझे आपसे बड़ी बातें करनी। तो आप ध्यान नहीं ना दे रहे। सुबह कितने बजे उठते हैं? ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? कितने बजे तक उठ जाते हैं? 4 बजे। बस लेट उठता क्यों लेट? डांगा बजी है। 4 बजे तक तो बंदा उठ जाता है, क्या हो गया है? हूँ। बस वो रात को पढ़ने वढ़ने की ऐसी आदत। अच्छा, रात आप जागते हैं? मैं जाता हूँ कितने बजे तक? सुबह तक। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾ। अच्छा ये बताइए पोमी, आपके मुझसे भूमि कितना अच्छा है। ਜੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੋਮੀ। अच्छा ये बताइए कि इन जैसे किसी नशे से आपका भी वास्ता पड़ता है कभी? ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਪਾਲਾ ਪਾ। चिटा तो बदतमीज है ना, मैं तेरा पैदल चलान कर नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा। हमारा क्योंकि शोभा और है, हम इशारों पे खड़े होते हैं। नहीं, मगर कोई नशे अगर बाइक पे जा रहा हो, आपने उसे रोका हो? नशे और शायर को जितना मर्जी रोको, नहीं रोकते। अपनी धुन में चले जाते हैं। पता नहीं क्या। तो सुना आपने ड्रामे भी बहुत लिखे हैं। मैंने बहुत लिखा। आओ, मुझे किस ड्रामे में चांस तो दिलवाए। हाँ, क्यों नहीं, आपका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। तेरे ड्रामे में ना चांस दिलवाए, किस दिन स्क्रीन टेस्ट कैसे लेते हैं? जैसे होता है स्क्रीन। कैसे होता है? मैंने तो कभी नहीं दिया। वो आप आएंगे तो क्या ये बात आप चुप क्यों कर रहे ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ? आपका कोई स्टूडियो है? स्टूडियो तो नहीं, मगर यहीं पे कर लेंगे, क्या पाओ।
नहीं, ये तो बहुत बड़ा स्टूडियो है यार। स्टूडियो के पास मेरी बड़ी ड्यूटी लगी रही। अच्छा, हाँ, एवेन्यू के पास। अब तो फिर वीरान हो गया। बहुत विराट। एक जमाने में तो बड़ी रौनक होती थी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕੋ मैं मजाक की था, मैं चौकी रह गया। अभी मेरी इजाजत है। इजाजत की है यार, की इजाजत है आप क्यों तशद्दुद, मुझे इस पे शदीद एतराज है। आप तफ्तीश करें, अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करें, मगर तशद्दुद मत किया करें। इससे शहरी आप लोगों से नफरत करने लगते हैं, आपके महकमे की बदनामी होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੁਲਮਾਤ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ये क्यों नहीं मिल सकते? मैं तो आज भी इसका जिक्र करना चाह रहा था कि अभी जो लाहौर में हादसा हुआ है उसमें जो कांस्टेबल हैं मोहम्मद ताहिर साहब, वो भी आप ही के महकमे के हैं, मगर उनको सैल्यूट करने को दिल करता है। उन जैसे जो बेटे हैं इस मुल्क के, वो इस मुल्क की भी शान है, आपके महकमे की भी शान है। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी, राना ताहिर साहब की बात कर रहा हूँ, और अवाम को भी पता होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि BBC ने भी उमर दराज नगियाना साहब जो हैं, बड़ी शानदार रिपोर्ट उन्होंने उन पर मुरतब की है। हुआ क्या था शाहजी? भाई, जब धमाका हुआ है तो रिपोर्ट ये बताती है कि जो लोग पहले जख्मी हुए, जो पुलिस वाले भी पहले जख्मी हुए, जो राना ताहिर साहब थे, ये उनमें से एक थे, और बुरी तरह से वो जख्मी हुए। बायां बाजू उनका शदीद जख्म था, और वो जो बॉल बेरिंग्स होते हैं जो धमाके में इस्तेमाल होते हैं, वो एक उनकी गाल में पैवस्त हो गया था। तो गाल में बाकायदा सुराख हो गया और उसमें से खून रिस रहा था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तहम्मुल से, बर्दाश्त से और बहादुरी से वहां खड़े रहे। और जो सबसे काबिल फख्र और काबिल तहसीन बात है वो ये है कि जब वो शदीद जख्मी थे, उनके साथी जो दीगर हमारे पुलिस वाले भाई थे, वो उनकी तरफ बढ़े मदद के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, उस तरफ धमाका हुआ है, आप लोग उस तरफ जाएं। मतलब ये कि आप मेरी फिक्र मत करें, अवामुन नास को जाकर देखें। उसके बाद आप मोहम्मद ताहिर साहब का हौसला देखिए कि वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है जिन्ना हॉस्पिटल। वो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ पैदल चलकर वहां गए। कुछ दूर जाकर उन्हें लिफ्ट मिल गई, मगर बहरहाल वो अपने कदमों पे चलकर गए, और इस शदीद हादसे के नतीजे में भी उन्होंने अपने हवास जो हैं वो कायम रखे। वाओ, एक सांस में इतनी बातें, आप थकते नहीं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਚੂਹਾ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। अच्छा, वैसे मेरे साथ ना ये को पिछले महीने से एक अजीब सी हरकत हो रही है। वो क्या? इशारे पे खड़ा हो तो रोज रात के 2 बजे ना एक शख्स आता है, मुझे जूस का डब्बा पकड़ा के चला जाता है। अच्छा, और उसके ऊपर उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है। फिर अब चलान करके ना चिट कराची दी बढ़ानी हो। नहीं तो अच्छी बात है, कोई मोहब्बत करता होगा कि भाई। तो बताया भी तो सही ना, मनु ना खज्जल कर। बड़ी गाड़ियों वाले बहुत मिसबिहेव करते हैं। ये एक प्रॉब्लम तो है ओवरऑल हमारे यहाँ कि जो भी साहिब सरवत लोग हैं वो कानून को अपनी ठोकरों पर रखना चाहते हैं, और कानून पर अमल करना उन्हें अपनी तजलील और तौहीन लगता है। ये मसला है तो सही। ਕਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। अच्छा देखिए, अभी 9 जून को एक वाकया हुआ था, और उसमें इसी तरह ट्रैफिक वार्डन जो थे वो जख्मी हो गए, बाकायदा उनका बाजू टूट गया, और महकमे ने, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के वो हैं कैसर शकील साहब, महकमे ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। मगर अगेन, जैसे मैं समझता हूँ कि राना मोहम्मद ताहिर साहब को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए, ऐसे ही हमें कैसर शकील साहब को भी सैल्यूट पेश करना चाहिए। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इमरान खान साहब जो थे, खुद उन्होंने कैसर शकील से मुलाकात की और उनकी तारीफ की। वैसे खान साहब को मुझसे भी मिलना चाहिए और मेरी भी तारीफ करनी चाहिए। तो आप कैसर शकील साहब जैसी कमिटमेंट भी तो दिखाएं ना। मैं भी बड़ी दफा जख्मी हुआ हूँ, मेरा हक नहीं बनता कि मुझसे भी खान साहब मिले। अच्छा, आप जख्मी हुए, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद क्या होना था, मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली, मैं चला गया। 15-20 दिन मरी रहा, 10 दिन कराची रहा, 8-10 दिन बालाकोट रहा, बहुत मजा आया। अब ये फर्क है पौमी साहब आप में और कैसर शकील साहब में। कैसर शकील साहब जख्मी हुए तो 2 दिन के बाद उनके हाथ पे प्लास्टर था, और वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नजर आए इस्लामाबाद की सड़कों पर। आप चाहते नहीं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मिले, मैं जब भी जाता हूँ मुझे शेख रशीद मुलाजिम दे। वैसे आपके इन तमाम आर्टिस्टों को मैंने एक दफा रोका हुआ है। अच्छा, वो जो सबसे पीछे बाजी बैठी उनको मैंने कभी नहीं रोका। क्यों? तो मैंने पता है नहीं रोकना। नाज़रीन, जहां हम पुलिस वालों की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहां महकमे से भी मैं ज़रूर कहूँगा कि महकमे में जो भी काली भेड़ें होती हैं उनको पेटीबंद भाई के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए। और कोई भी अहलकार, चाहे वो किसी ही दर्जे का क्यों ना हो, अगर वो अपनी पोजीशन का, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो महकमे को सख्त से सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, और उसको एक मिसाल बना देना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए कि इससे महकमे का मोराल जो है वो डाउन होगा। इससे महकमे का मोराल डाउन नहीं होता है, बल्कि महकमे के वक़ार में इजाफा होता है। अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स का मर्डर हुआ था, आपको याद होगा कि एक पुलिस वाले ने 9 मिनट तक
ایک عام شہری کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا تھا جس کی وجہ سے جارج فلائیڈ کی ہلاکت ہو گئی تھی. اور لازمی بات ہے محکمہ کسی بھی دنیا کے محکمے کی طرح اپنے پولیس والے کو سپورٹ کر رہا تھا مگر عدالت نے اسے 22 سال کی سزا دی ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ ساہیوال میں جو CTD کا واقعہ ہوا تھا وہ غفلت کی بنا پر ہی ہوا ہوگا مگر جواب طلبی تو ہونی چاہیے تھی نا. پوری انسانی تاریخ کا یہ سبق ہے کہ احتساب سے اداروں کو افراد کو ڈرنا نہیں چاہیے. احتساب سے معاشرے اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں, کمزور نہیں ہوتے. اچھا پومی صاحب, اتنا عرصہ آپ نے ڈیوٹی کی ہے, کبھی کسی سیاستدان کا چلان کیا؟ بہت سیاستدانوں کے چلان کیے ہیں. مثلاً سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب کے چلان ہوئے. کتنی مرتبہ آپ نے چلان کیا؟ 12-15 دفعہ. واقعی؟ اور پھر دن ٹکتے. اچھا پومی بتائیے کہ شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں, محبت کی کبھی آپ نے؟ محبت بہت ہوئی لیکن محبت میں دھوکے بہت ہوئے. اوہو, ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. وہ کیوں؟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆਵੇ. پھر ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਵਿਖਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ہے. اسکول گوئنگ تھا, اس وقت مجھے پہلی محبت ہوئی. اچھا, وہ کس سے ہوئی آپ کو؟ ہیڈ ماسٹر نال. میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. اچھا شاعر ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس دیکھیے یہ تو وہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہاں, آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ میرے ہاتھوں پہ اتنی توجہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ یہ چنڈ کھانا چاہتا ہے. آپ کے جتنے ہاتھ خوبصورت ہے, خالی اچھے نہیں لگتے. نہیں بس ٹھیک ہے. بڑا کھوچل تو پرپوز کرن ڈیا جی. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی صدف, کیا ہے پروگرام میں آگے؟ محبوبہ سے 52 تھپڑ کھانے والا نوجوان سوشل میڈیا پر وائرل. پہلے یہ ذرا تکلیف دے مگر دلچسپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. تقریباً ہر عاشق اس پروسیس سے گزرا ہے. آپ تو 2 مرتبہ گزرے ہوں گے. آپ کے پاس اور کوئی خبر نہیں؟ اچھا بھئی, یہ سچوان کا واقعہ ہے, چین کا جو صوبہ ہے, اور موصوف جو تھے اپنی دوست کو شاپنگ پہ لے کے گئے اور پھر لوگوں نے منظر دیکھا کہ بھرے بازار میں جو ان کی دوست ہے, جو لڑکی تھی, اس نے جناب دھڑا دھڑ ان کو تھپڑ مارنے شروع کیے. اور خبر یہ بتاتی ہے کہ 1 نہ 2 پورے 52 تھپڑ رسید کیے اس نے. 50 ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ. ਪੰਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ. اچھا 20-22 تک وہ سمجھا مذاق کر رہی ہے. وہ جو 45ویں ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀ ਨਾ ਚਪੇੜ, ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ. اچھا وجہ یہ تھی کہ موصوف اپنی دوست کو ایک موبائل لے کر دینا چاہ رہے تھے, اور جب دکاندار نے ان کے سامنے مختلف سیل فون رکھے تو لڑکی کو جو مہنگے والا سیل فون تھا وہ پسند آ گیا. جب لڑکی کو مہنگے والا سیل فون پسند آ گیا تو لڑکے نے اس سے تکرار شروع کر دی. کہا ہوگا کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یا بعد میں لے دوں گا, یا جو بھی اس کی وجہ ہو. تو یہ جو رویہ تھا وہ لڑکی کو بہت ہی ناگوار گزرا, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ واقعہ دیکھ کے دکاندار نے خوف نہیں موبائل گفٹ کرتا بھاجی ہے. اچھا سچوان جو ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف صوبہ ہے ویسے چائنا میں. ایسی میں سوچا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے پورے چائنا میں عموماً بہت ہی لائٹ کھانا نسبتاً کھایا جاتا ہے, مگر سچوان ان صوبوں میں سے ایک ہے جہاں بہت تیز مسالوں والے کھانے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں. ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ 52 ਦੱਸਣ ਡੀਆਂ کہ ਮਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ. اور شاہ جی چائنا کا یہ جو صوبہ ہے یہ اپنے پانڈاز کی وجہ سے بڑا مشہور. جی جی, اور جائنٹ جی جی, پانڈاس, بہت ہی ہیوی, یہ قد آدم جسے آپ کہیے, اور اپنے دریاؤں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے. جی جی. ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਆਈਏ. چائنیز خواتین عموماً سلم سمارٹ ہوتی ہیں. ہاں انہیں 52 چپیڑا مارتے وہ برداشت کر گئے. ساڑھے تھے ایک چپیڑ برداشت نہیں. اچھا ویسے اگر آپ ویڈیو بھی دیکھیں نا تو اس میں ایک خاص بات اور ہے کہ 52 تھپڑ جو ہیں وہ اس لڑکی نے مارے ہیں. لڑکے نے کوئی احتجاج نہیں کیا, اس کا ہاتھ تک روکنے کی کوشش نہیں کی, اور باقاعدہ بت بنا اس کے تھپڑ جو ہے وہ کھاتا رہا. ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ. ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਜਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਦਾ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘਰ ਜਾਈਏ یہ باہر آ کے انجی کہنا ہے. ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੈਪਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. اور ਭਾਬੀ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵੈਪਰ ਫੇਰ ਰਹੇ. ویسے یہ جو رویہ ہے نا, ہمیں یہ جو سوچ ہے نا, یہ جو جملے کی کنسٹرکشن ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا کہ عورت دی کی مجال ہے. جو مجال عورت کی ہے وہ مرد کی ہے, جو مجال مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے. ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੰਡਾ ਖਾਈ ਜਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ. نہیں تو آپ نے اس کا ہاتھ کبھی روکا جو مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. غیرت بھی ਨਾਲ دعاਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. اچھا یہ جو تحفے تحائف دینے کا عمل ہے نا, ویسے
محبتوں میں اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، صرف مرد اور عورت کے ریلیشن شپ میں نہیں، ادروائز بھی. آپ دیکھیں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو یہ بڑا خوبصورت رویہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کے تعلقات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. جی مجھے تو اکثر گفٹ ملے ہیں. ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਛੂ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ. آپ کی ویسے دوست جو ہیں آپ کو کیا تحفے دیتے ਰੱਸਾ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ. ہیں؟ یادگار تحفہ جو آپ کو ملا ہو. بہت ساری ایسی پرفیوم ایسا مجھے ملتا ہے. اچھا یہ کوئی دوست نہ بھی ہوئے تینوں پہلے ہتھی پرفیوم گفٹ کر خدا دا واسطے انہوں لا. اچھا یہ جو 52 تھپڑوں والا نوجوان ہے، پتہ نہیں بیچارے کے پاس پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ تو الگ معاملہ ہے. جڑا چپیڑا کھا گیا نا تو کوئی پیسے نہیں ہوتے. مگر 2020 میں ایک چائنیز نوجوان نے اپنی محبوبہ کو سمندر کا ایک پورا ٹکڑا جو ہے وہ خرید کر گفٹ کیا. یہی فرمائش طاہر صاحب دی وائف نے انہوں نے کی تھی. ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਦਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. بھابی نے ویکھ کے ڈب کے مر جائے گا. اچھا یہ سیلیبریٹیز جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا چلے ان کا ایک اپنا خبر بھی بن جاتی ہے. تو شلپا شیٹی کے جو ہسبینڈ ہیں، یہ بڑے معروف بزنس جی انہوں نے شلپا شیٹی کو ایک 50 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ گفٹ کیا برج خلیفہ پہ. یہ حکمران بھی ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. ہاں جی. یہ الگ بات ہے کہ ان تحفوں پر عوام کا حق ہوتا ہے اور اسے وہ توشہ خانہ ہی کہتے ہیں غالباً. اس میں جمع کرانا چاہیے. اور پوری دنیا میں اس کا یہی پروٹوکول ہے کہ وہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے یا آپ ایک مخصوص رقم دیکھ کر اس کو خرید سکتے ہیں. بہرحال MBS کو بھی ابھی عمران خان صاحب نے جو گن تحفے میں دی تھی وہ بڑی مشہور ہوئی. وہ گولڈ پلیٹڈ تھی، سونے کے پانی سے تیار کی گئی تھی. ਇਹੋ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਅੰਗੂਠੀ بنا دے. اچھا دیکھا ہوگا آپ نے آج کل آموں کے سیزن میں دوست احباب ایک دوسرے کو آموں کی پیٹیاں بھجواتے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت رویہ ہے. یا جیسے ہمارے علاقے میں کنو ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے دوستوں کو بھجواتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہمیں بھجواتے ہیں. اس سے بھی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. مجھے بڑا دکھ ہے چاچا جی، آپ کی میری دوستی لیٹ ہوئی. میں کافی دیر کنوؤں سے محروم رہا. جی اس دفعہ آپ سے کس کس نے دوستی نبھائی؟ آم اور کنو بھیج. ہاں یار جب سے سیزن شروع ہوا ہے الحمدللہ میرا گھر آموں سے مہک رہا ہے. اچھا جی عید کی نہیں تسی بلایا، ورنہ ہر دوسرے دن فون کر یار گھر کیوں نہیں آ رہے. شاہ جی آموں سے یاد آیا آج کل ایک میاں زیکی آم بھی آیا ہوا ہے. ਇਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ. اچھا بڑی اہم بات کی آپ نے. میاں زیکی جو ہے یہ ابھی پاکستان میں تو میرے خیال میں کسی نے اگانا شروع نہیں کیا، میری تو معلومات میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اگانا شروع کیا ہو. مگر بنیادی طور پہ اس کی افزائش شروع ہوئی تھی جاپان سے. اسی نسبت سے آپ دیکھیے اس کا نام بھی جو ہے میاں زیکی ہے. مگر اب یہ بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی اگایا جانے لگا ہے. اور بنگلہ دیش میں پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ سوریا دم. واہ واہ کیا بات. ایک کسی آم پتہ نہیں کسی جنگجو کا نام لگا. سوریا دم نے جب وہ قلعہ فتح کیا پوری فوج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آم چوپ رہی. این لڑائی کے وقت دشمن نے سوریا دم کا چھلکا اتارا. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. اوے سوریا دم نے تو پولا کر. سوریا دم کا مطلب ہے سورج کی روشنی کا انڈا. ہے کو گل کرنا لے. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੰਗੜਾ ਚੁੱਪਣ. اچھا بنگلہ دیش کے جنوبی حصے میں ایک ضلع ہے، پہاڑی ضلع کھگڑا چاری، وہاں پر یہ اگایا جا رہا بنگلہ دیش سے غربت دے نال زیادہ نہیں. کھگڑا چاریا چونسو پتہ نہیں کی. ہے. لیکن بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بنگلہ دیش جو ہے ہمیں تو خوشی ہی ہوتی ہے. بہرحال ہمارے بھائی تھے آج ساتھ نہیں رہ رہے تو کیا ہوا، ہیں تو بھائی. ਆ ਅੰਬ ਤੇ ਚੁੱਪਣ ਡਿਆ ਨੇ ਨਾ. اس وقت جو بنگلہ دیش کا 1 ٹکا ہے نا وہ پاکستانی تقریباً 1.8 روپے کے برابر ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1 ٹکے کے پاکستانی 2 روپے، ڈبل ہو گیا ان کا. اتنا پاورفل ہو گیا ان کا ٹکا. اور ابھی پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی کہ اس پورے خطے میں پاکستان، بھارت اور دیگر یعنی کہ نیپال، سری لنکا سب سے بہتر جس ملک کی اکانومی جا رہی ہے وہ بنگلہ دیش. کیوں نہ بہتر جاوے سر. بادشاہ مدن آتا تو ہم چوپن ڈے. سوریا دم. بات یہ ہے ہنی بھائی کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. کیا امباں تے شیر تو آرام ہے جی انہاں دا 1 روپیہ بھی لگتا ہو. ایتھے شیر سنا کے نا امباں دیاں پیٹیاں سٹاک کر کے بیچتے. انہوں نے جیڑی شے چاہیے ہوندے اودے کول کھلو کے شیر پڑھن لگ پے. تاجی سوریا دم آم میں ایسی کیا بات ہے؟ ਉਹਦੀ ਗਿਟਕ ਤੋੜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਬੀਰੀ ਨਿਕਲਦੀ. بہت اچھے یار، مگر ایسی بات نہیں ہے. ایک تو بہت خوشنما ہے
اچھا ہمارے آم بھی جو عام ملتے ہیں روایتی وہ بھی بڑے خوشنما ہیں، مگر لازمی بات ہے کہ پیلے رنگ کے عموماً آم کا ایک ہمارے ذہن میں نقش ہے نا، زیادہ تر جتنے بھی آم ہیں ان کے رنگ جو ہیں ان میں پیلاہٹ جو ہے وہ غالب ہے. جب آپ آم کہیں تو آپ کے لاشعور میں فوراً جو رنگ پھوٹتا ہے وہ پیلا ہے. یہ سرخی مائل ہے، سرخی اور بینگنی مائل، بہت ہی منفرد. یہ تو سائنس دسو شاہ جی. تو سر چ کھانا ہے. ایک ایوریج سوریا دم آم تقریباً آدھا کلو کا ہوتا ہے. آدھا کلو تو آم منہ چ پایا ہوئے ڈیلے باہر آ جائے. اور ایک اور خاصیت بھی اس کو تھوڑا سا مختلف کرتی ہے ہمارے جو آم جسے کہہ لیجئے، یہ چھلکے سمیت کھایا جاتا ہے. اے جڑا سوریا تھا نہیں سوریا دم. دم مارو دم. شاہ جی جویں تسی تعارف کرایا ہے سانب دا میرا دل کھان نو کرن لگ اور گیا. شیریں بھی بہت ہوتا ہے. ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੰਮੂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ایک اور خاص بات بھی ہے اس آم میں جس کی وجہ سے یہ بہت پاپولر ہے، یہ خواتین کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. خاص طور پہ زچگی کے دوران اس کا استعمال جو ہے وہ بہت مفید تصور کیا جاتا ہے. شاہ جی اس کی پرائس کیا ہوتی یہ بنگلہ دیش میں ایک ایوریج آم جو ہے 1 کلو کا وہ 40 سے 100 روپے کے درمیان ہے، 1000 روپیہ تو ٹھنڈے کر کے لے آؤں. جبکہ سوریا دم جو ہے یہ تقریباً 1000 روپے کلو مل رہا ہے. اور ہمارے جو کسان ہیں ان کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے. بنگلہ دیش میں یہ آم 1000 روپے کلو ہے اور بنگلہ دیش جو ایکسپورٹ کر رہا ہے تو پتہ ہے کیا پرائس لے رہا ہے اس کی؟ جی 5000 روپے کلو. ساڑھے تک پہنچتے 50,000 روپے کلو. تو یار ہم تو اتنے زرخیز خطے کے مالک ہیں، اتنی زرخیز زمینوں پر بیٹھے ہیں، ہمیں خود اگانا چاہیے. کیا بات ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے انسلٹنگ لگتا ہے، توہین محسوس ہوتی ہے جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہم نے خوراک جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کی. اور یار ہم تو وہ خطہ ہیں کہ ہم پوری دنیا کو خوراک سپلائی کر سکتے ہیں. ایسا زرخیز خطہ ہے یہ. شاہ جی ایسی کی کریے جتھے کڑک لاؤنے اتنے بلڈر آ کے سوسائٹی بنا دیندے نے. حرام ہے جی تیری ایک مرلہ زمین بھی ہوگی. یہ بہت اہم نکتہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے باقاعدہ پالیسی مرتب کرے کہ جو زرخیز زمین ہے جو فصل دیتی ہے اس پر سوسائٹی وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ لفظ 2 باری زرخیز آ گیا، میں شیر دی خوشبو آ رہی. یار دیکھو میں نے کچھ نہیں کہا، یہ ہنی مجھے انگلی پکڑ کر ادھر لے گیا. کیا جی شیر نہ سنانا، اسی آمب دی جگہ شلجم کھا لیں گے. پرانا بھولا بسرا کسی کا شعر ہے، غالباً شاداب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا یا زرخیز کا. بہرحال جو میرے حافظے میں آ رہا ہے کہ زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی. زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریا ہی بدل لیتے ہیں رستہ اسے کہنا. دوسرا شعر بھی اس کا بڑا کمال ہے. کیا جی ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ. کچھ لوگ سفر کے لیے موضوع نہیں ہوتے، کچھ لوگ سفر کے لیے موضوع نہیں ہوتے، کچھ راستے کٹتے نہیں تنہا اسے کہنا. اے تہاڈے 2 شعر سنے نے نا، 2 ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣੀ ہے. اور میں آپ کو بھجواؤں گا سوریا دم. میں تو سوریا بامب لگنی ہے. اچھا بھارت میں بڑا دلچسپ معاملہ ہوا اسی آم کے ساتھ. اچھا اس ਅੰਬ ਦੇ ਪੈਸੇ نہ دیو تے ਅੰਬ تلوار کھڑ لیندے. یعنی مدھیہ پردیش میں اسی عام سوریا دم کی رکھوالی کے لیے 9 کتے اور 3 گارڈز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے. شاہ جی یہ سوریا دم ہے کہ انڈیا دا چیف منسٹر ہے؟ وہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کافی سارے آم جو ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں اور کچھ خریدار ہمیں ایک آم اسی سوریا دم میازیکی مینگو کے لیے 21,000 روپے دینے کو تیار ہیں. اگین 21,000 بھارتی یعنی کہ پاکستانی تقریباً 45-50 ہزار روپے. یہ امب پھر چوپن تو علاوہ بھی کتے کام آؤں جی. ناظرین سٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے شعریات. تسی چاہندے کی ہو ساڈیاں اخبار تے فوٹوਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ کیوں؟ کہ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਦੇ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵੀਂ ਬੇਸ ਕੋਡ ਨਾ ਪਾਓ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬੇਸ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਰਾਜ ਸਰਗੋਧੇ ਵੱਤ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਕੇ ਵੰਜੋ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਾਰ ਛੋੜੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜ. عمران کا کمزور پونڈ نا کندھ پھڑ کے ڈنک مار دو. اچھا جی، آج وہی شعر ہم ڈسکس کریں گے جنہیں سانو پاگل کرنا جو پچھلی مرتبہ ڈسکس ہونے سے رہ گیا تھا. ہاں جی ہاں جی. پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں، یہ میرے قتل کے سامان کہاں جاتے ہیں. کیا بات.
اور آج ہوا یہ ہے کہ یار وہ کارڈ وارڈ جو ہے وہ تو واپس لے لیا انہوں نے عمران کے پاس ہوتا ہے، وہ لایا نہیں ہے، تو 10,000 ہی تھے میری جیب میں، تو 10,000 کا انعام ہے آج اس شاعر کی تلاش پر۔ یہ مطلب 1,90,000 گھٹ گیا ایک غریب جہا شاعر ہے جی۔ ویسے 1,90,000 گیا کدھر؟ کارڈ گھر رہ گیا۔ آپ کے پاس تو کیش تھا؟ نہیں کارڈ تھا۔ نہیں کیش تھا، میرا خیال آپ کسی گارمنٹس کی دکان پہ بھول رہے ہیں۔ آپ تو آج میری بیگم صاحبہ کی طرح سوالات کر رہے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ کہاں پیسے کیے ہیں ویسے؟ کہاں خرچ کیے؟ کس پہ خرچ کیے؟ بتاؤ مجھے صاحب دو۔ انہوں نے کوئی غزل سیدھی کرائی ہے؟ یہ جو پان بن بن کے میری جان کدھر جاتی ہے، یہ جو قتل کے سامان مہیا ہو رہے ہیں، اب سمجھ آ رہی مجھے۔ نہیں ویسے میری بیگم کبھی نہیں پوچھتی کہ پیسے کہاں خرچ کیے۔ ساڈی تے کسونی ایسا مار دی جی کان بند ہو جاتا ہے۔ کان تو اتیاد نہیں کہنے۔ اچھا جی بتائیے اس شعر کے اوریجنل خالق کا نام؟ پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں، یہ میرے قتل کے سامان کہاں جاتے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਤੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਖੋਡੇ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। میں پہلے بتا چکا ہوں کہ داغ دہلوی کا، لیکن وہ کہہ رہے نہیں ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس شعر کی فضا ایسی ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ استاد داغ کا شعر ہے، مگر یہ استاد داغ کا شعر نہیں ہے۔ اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا اسلوب، یہ بڑے شعراء کا، بڑے آرٹسٹ کا، میوزیشین ہو، کمیڈین ہو، لکھنے والے ہوں، ان کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنا ایسا اسلوب بنا لیتے ہیں، ایسا سٹائل ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ان کی پینٹنگ کے نیچے، ان کی کمپوزیشن کے نیچے، ان کے شعر کے ساتھ ان کا نام نہ بھی درج کریں تب بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ فن پارہ کس نے تخلیق کیا۔ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ویسے طاہر بھائی تسی جتی ویکھ کے دس سکتے ہو اندر کون گیا؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، صادقین کی پینٹنگ اگر لگی ہو، نام نیچے نہ لکھا ہو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صادقین ہے۔ یہ گلجی کا برش جو ہے وہ یوز ہوا ہے، یہ اللہ بخش کی پینٹنگ ہے، یہ پکاسو کا کام ہے۔ بالکل ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ۔ اب آپ رمبرانڈ کی پینٹنگ مجھے کہیں بھی دکھائیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ رمبرانڈ ہے۔ اسی طرح ڈاونچی کا جو مجسمہ ہے اس کی ایک ایک رگ جو ہے وہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے ڈاونچی نے تخلیق کیا ہے۔ منیر نیازی کا جو مصرع ہے، جو ان کے شعر کی فضا ہے، جو پراسراریت ہے، جو اداسی ہے، وہ خود بتاتی ہے کہ یار یہ منیر کا مصرع ہے۔ کیا بات، مطلب کتے کنگڑ ویکھ لیے تو سمجھ جائیے شاہ جی دا ایتھے کتے شعر پھر رہے ہیں۔ چاہیے جو پوری غزل ہی ہے یہ کمال ہے۔ پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں، یہ میرے قتل کے سامان کہاں جاتے ہیں، کس کی آشفتہ مزاجی کا خیال آتا ہے، کس کی آشفتہ مزاجی کا خیال آتا ہے، آپ حیران پریشان کہاں جاتے ہیں۔ کیا ایڈے رومانٹک موڈ نال تسی بولدے ہو نا، مینوں انج لگ رہا ہوندا کہ میں کسی نوں پھل پھڑاਉਣ لگا۔ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਠਾ। ताजी वैसे वाकई ये गजल बहुत ही खूबसूरत جی लगी بے है پناہ خوبصورت غزل ہے۔ جی آپ کچھ اور بھی اس کے شعر سنائیے۔ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਏ ਜੀ۔ اور اپنے لے آئی کسی سے نہ لے اس کے اگلے شعروں میں بھی کوئی قتل و غارت ہے۔ ویسے یار قتل اور قاتل پر بڑا بڑا اچھا شعر تخلیق ہوا ہے اردو ادب میں۔ ਲੋ ਹੁਣ ਵੱਧ 5-7 ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। اچھا عمران لگتا کلا گلا کر رہے پتہ نہیں اتنے میں جاواں گا تو ہوئے گا کی، جو پتہ نہیں میں سیاڑن کے کہ نہیں ہے۔ اس دن میں اتنے گیا میں کسی بڑھن نہیں دیکھا، آج میں شور جا رہا مڑ شعریات تے نہیں ہوئے، میں جاندے شاہ جی نے چرس پہ آ رہے۔ مطلب پروین کا شعر دیکھیے، اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں، اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں، روز ایک موت نئے طرز کی ایجاد کرے۔ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। میں شاہ جی نو ملن گیا، پہلے تو سیکورٹی گارڈ میں کہا شاہ جی کتنے نے، کہتے گھر تو ہے لیکن خبر مجھ کو نہیں، گھر تو ہے لیکن خبر مجھ کو نہیں، اور تیری باتوں کا اثر مجھ کو نہیں۔ میں کہا کوئی واقعہ سنان لگے۔ اچھا اس پہ عباس تابی صاحب کا بھی ایک بڑا کمال شعر ہے۔ عجیب لوگ ہیں یہ خاندان عشق کے لوگ، عجیب لوگ ہیں یہ خاندان عشق کے لوگ کہ ہوتے جاتے ہیں قتل اور کم نہیں ہوتے۔ کیا اچھا کچھ بندے شعر سنا سنا کے بھی قتل کر دیں۔ اور کچھ بندے دانت دے دے کے بھی مرن والے ہو جاتے۔ اچھا شاہ جی اپنے سٹاف نو سیلری تو نہیں دیندے؟ مہینے دے آخر تک مشاہرہ رکھ لیں۔
یہ جو بات ہنی نے کی نا اس پہ یار کلیم عاجز صاحب کا شعر ہے وہ بڑا ہی کمال ہے. اچھا میں اچانک ہی کیتی میں معاف کر. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. کیا بات. ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ. ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਡੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ. بتائیے اس شعر کے خالق کا نام. پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں یہ میرے قتل کے سامان. کہاں جاتے ہیں. شاہ جی لیکن ہمیں کوئی کلو دیجیے. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ مشاعرے خراب کیا کرتے تھے. نہیں وہ بھی بلا کے شاعر تھے. یہ پورا خانوادہ ہی بڑا کمال تھا. ان کے جو والد صاحب تھے سید جلال الدین حیدر صاحب, وہ بہادر شاہ ظفر کے اتالیق تھے. بہادر شاہ ظفر ان کے والد صاحب سے, جلال صاحب سے کیلیگرافی سیکھا کرتے تھے, خطاطی سیکھا کرتے تھے. ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪੋਸੀ. ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਬੇਸ ਕੋਡ ਖੁੱਲੀ ਹੋ. نہیں تو ماں جو کلو کی بات کر رہی تھی نا, والد سید جلال الدین حیدر اور چھوٹے بھائی تھے انور دہلوی, نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور وہ بھی ویسے بڑے خوبصورت شاعر تھے. یہ شعر دہلوی فیملی سے آیا ہے. جی ہاں. میرا 5000 تے بن گیا. نہیں یہ تو زیادتی ہے یار, نام بتانا. انور دہلوی صاحب کا شعر ہم نے سیاسی تھیٹر کے زمانے میں بھی ڈسکس کیا تھا. ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਚੱਲੇ. سن لیجئے پھر. ਆ ਲਓ. توجہ جی قتل والی. انور صاحب کا شعر سنیے. نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے, او پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے. جی پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے. آیا ہے میرے خیال. شادی یہ داغ دہلوی کا بھی نہیں ہے, انور دہلوی کا بھی نہیں ہے, تو پھر غالب کا ہوگا. نہیں, مرزا کا یہ اسلوب بھی نہیں ہے, مگر قتل کے اوپر مرزا کا بھی ایک بڑا کمال شعر ہے. بولو ہو رہے. سنائیے سنائیے. ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਆਇਆ. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. کیا بات ہے. ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ. نہیں, جب تک نام نہیں بتائیں گے بریک کیسے لے سکتے. ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਤ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ. ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ. یار منہ سے اچھے لفظ نکالا کریں. پونے گھنٹے تو خنجربازی تسی کر رہے ہو, تو الفاظ اچھے منہ جو اسی کریں. ٹھیک ہے شاہ جی, یہ غالب کا نہیں ہے. نہیں غالب نہیں. ਨਹੀਂ تو پھر مومن خان مومن. نہیں, مومن کا بھی یہ شعر نہیں ہے, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ. مگر مومن نے بھی قاتل اور قتل کے اوپر بے پناہ خوبصورت شعر. شاہ جی ਕਰ ਦਿਓ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ. ایسے ہی کہا ہے مومن نے, ہنس ہنس کے وہ مجھ سے ہی میرے قتل کی باتیں, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ہنس ہنس کے وہ مجھ سے ہی میرے قتل کی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ گویا نہ کریں گے. ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ 302 ਰੱਖ ਦਿਓ. یار مومن کا ایک شعر ویسے قتل پہ مجھے بہت ہی پسند ہے ذاتی طور پہ. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਲੈਦਾ مومن میں تمہیں شعر سناؤ. کرتا ہے قتل عام وہ اغیار کے لیے. اغیار یعنی ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ غیر. جو تو یار تصور کریں آپ. ਜੀ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੰਜਰ ਚ ਬੋਲਦਾ. ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੰਜਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. کرتا ہے قتل عام وہ اغیار کے لیے, کرتا ہے قتل عام وہ اغیار کے لیے, 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے. آپ بیٹھ کے مشاعرہ کریں, میں سودا سلب لے جاؤں اپنے گھر کے لیے. شاہ جی ویسے آپ نے کبھی قاتل یا قتل کے اوپر شعر نہیں کہا؟ تو قصد ہے جس میں ان سے پوچھا. توبہ. شاہ صاحب اگر واقعی آپ نے اس پہ کچھ کہا ہوا تو ضرور سنائیں. ਭਾਈ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦੇਣ. اچھا, میں نے ایک شعر میں اس لفظ کا استعمال کیا تھا, مگر پھر کسی وجہ سے بعد میں اسے تبدیل کر دیا. لو جی شعر دو جے ہوں. وہ تو سنانے پڑیں گے نا کہ بھی تبدیل کیا کیا تھا. بریک نہیں کی, تسی ادھر دی بریک لے لو. شاہ جی پلیز سنائیے. یار کی آنکھ میں نفرت نے ہمیں قتل کیا, یار کی آنکھ میں نفرت نے ہمیں قتل کیا, مرنے والے تھے کہاں یار کی تلوار سے ہم. لیکن اس کو فائنل میں نے یوں کیا تھا. اچھا جب فائنل کرنا فائنل والا. مینوں نا 2 سال دی بریک دے دیو. یہ بیٹھو تو صحیح. یار کی آنکھ میں نفرت نے ہمیں مار دیا, آپ کے شعر نے ہمیں مار دیا. یار کی آنکھ میں نفرت نے ہمیں مار دیا, مرنے والے تھے کہاں یار کی تلوار سے ہم. یہ جو چہرے سے تمہیں لگتے ہیں بیمار سے ہم,
खूब रोए हैं लिपट कर दरो दीवार से हम। हेलो 15 एक शायर सानू शेर सुना सुना के हरासा कर रहे प्लीज पढ़ लो वो भी ਤੁਹਾਡਾ फैन निकला है। क्या कह रहा है? वो कहता ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अच्छा देखिए जो गजल है, पान बन बन के मेरी जान कहाँ जाते हैं, ये मेरे आज कत्ल अमारतें बोलती नहीं करें ये मेरे कत्ल के सामान कहाँ जाते हैं, इसमें बड़ा बड़ा खूबसूरत शेर है। क्यों क्योंकि शायर बड़े थे। और देखिए इसका एक शेर मुझे बड़ा उदास कर देता है, हो वो उदास क्योंकि 1825 में ये जो शायर हैं इस शेर के खालिक, उनकी पैदाइश होती है और 1911 में इनकी वफात हुई ना। तो जो 1857 की जंग आज़ादी थी, जिसे अंग्रेज़ गदर कहता था, बगावत कहता था, हम उसे जंग आज़ादी कहते हैं, उसमें इनका पूरा खानवादा जो था वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो गया। और फिर जो कत्ले आम हुआ, जिस तरीके से लोगों का खून बहा, अब इसी गज़ल का एक शेर आप देखिए कैसे फ़िज़ा को तब्दील कर देता है, कैसे उदास कर देता है। बाद मरने के भी मिट्टी मेरी बर्बाद रही, मेरी तकदीर के नुकसान कहाँ जाते हैं। हाय 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 ये सेगमेंट करना हो तो सानू पानी ते जग दे दिया करो, हर 2 मिनट बाद छट्टे मार रहे हैं। अच्छा आप कहते हैं कि भी आपने हार मान ली, तो फिर मैं नाम बता देता ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ हरे हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ। हूं। ये देखो शेर सुनाना शुरू कर दिया। बस मत बज गई मेरी, पता नहीं क्यों। पान बन बन के मेरी जान कहाँ जाते हैं, ये मेरे कत्ल के सामान कहाँ जाते हैं। ये है ज़हीर दहलवी साहब का शेर। ओहो काजी मेरे जहन में आ रहा था इस्माइल दहलवी। हाँ नहीं ज़हीर दहलवी साहब का शेर। दिल भी तो मैं कहता पंजते दो। और आखिर में जाते जाते इनका एक और शोहरा आफाक शेर जो है वो सुनते चलिए। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ चाहत का जब मजा है कि वो भी हों बेकरार। देखो अपने मतलब का शेर आता है तो कैसा है। ये मेरी ना तकरीबन याददाश्त चली गई, उन भावे साल सुनाई जो। चाहत का जब मजा है कि वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग जी। ब्रेक नहीं लेनी तुसी, मैं आज तो ब्रेक ये सेगमेंट आज 30 घंटे का हो और साहब ने जाना नहीं, असी जड़ी अजियत भुगतन डे तुसी भी भुगतो। नाज़रीन ये था आज का शो। नाज़रीन मैं नहीं होने देना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।